बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम के साथ हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपका ये हफ़्ता अच्छा गुजरा होगा। हफ्ते में एक बार हमारी आपसे मुलाकात होती है और उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा ये ख़ित्ता एशिया, इसमें इस एक हफ़्ते में रूनुमा होने वाली जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, जो पेशरफ्त है, जो भी अहम ख़बरें हैं, उनको लेके हाजिर हों और उस पर कुछ तबसरा और तज्ज़िया जान सकें। हमारे साथ हुआ करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और मुहक्किक डॉक्टर शफ़कत मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब, आप कैसे हैं? खैरियत से जी हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आपका हफ्ता अच्छा गुजरा? बिल्कुल अच्छा गुजरा। आप बताइए। बिल्कुल, ये हफ्ता जो है, मैं तो अभी आपसे इसलिए पूछूंगा कि काफ़ी हैपनिंग हुई रही है इस पूरे वीक में, एशिया की अगर हम बात करें। लेकिन इससे पहले कि हम अपने असल मौजू की तरफ जाएं, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने कहा था कि चीन का नया कमरी साल जो है वो शुरू होने जा रहा है। आपने बड़ी फसाहत के साथ हमें बताया और समझाया कि ये कैसे साल शुरू हुआ और क्या क्या वहाँ तकरीबात होती हैं और क्या दुनिया भर में किस तरह से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर को। नया साल अब तो शुरू हो गया है और उसकी जो ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं, जो फुटेजेस हम देख रहे हैं कि जिस भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है, साथ ही साथ बड़े अहम पैगामात जो हैं वो भी इस नए साल के मौके पर सदर शी जिनपिंग हों उनकी तरफ से, पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से और दुनिया भर के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से पैगामात का सिलसिला भी जारी है। कैसा देख रहे हैं आप? बुनियादी तौर पे अब ये देखें कि ये साल जो है कोविड से निकलने के, यानी दूसरी जो उसकी वेव है वो कम होने के साथ साथ, या वो साथ साथ चल भी रही, लेकिन उसके लिए हिफाजती इकदाम और वैक्सीन आ गई है। इसके तनाजुर में इस साल जो है, पिछले साल तो ज़ाहिर है और तरीके से मामला थे। अब ये है कि कुछ लोगों ने रुकावटों के बाद अपने आप को फ्री महसूस किया और लगा कि अब साल को और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको पता है कोविड की जो लॉकडाउन की सिचुएशंस है उससे बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन लोगों के जहनों में थी। लोग तंग आ जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है बंद रहने की वजह से एशिया में भी ये सूरत हाल रही। तो अभी इस साल की जो तकरीबात देखने में आ रही हैं, जिसका अभी आप शायद कुछ दिखाएं भी हमारे नाजरीन को, जी। उसमें लोग देखेंगे कि किस तरह सेलिब्रेशन, एक किस्म का जो थोड़ा सा लोग घुटन के माहौल से बाहर निकलना चाहते हैं। और नए साल जो चीन का होता है ये बड़ा फेस्टिविटी का साल होता है, और चूँकि जैसे बाकी त्यौहार होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, कौमों के, ये वहाँ का एक कौमी त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है। तो लिहाजा इसकी बड़ी रौनक है इस साल। अगर आप देखें तो ये काफ़ी और एक नुमाया है। मुश्किल वक्त के बाद जो है वो नाजरीन ये साल आया है और इसमें जैसे भी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि ये सिर्फ चीन के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक आजमाइश का वक्त गुजरा है ये जो गुज़श्ता साल था। हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेके आए हैं जो कि हमारे साथी ज़ुबैर ने तैयार की है। वह उसमें हम दिखाते हैं कि चीन में किस तरह से लोग इस नए साल के मौके पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अपने उस घुटन ज़दा माहौल को जो कोविड की वजह से था, उससे अब जब उन्हें थोड़ा सांस लेने का मौका मिला है तो अपनी खुशियों को, अपने इस दिन को, अपने इस नए साल के आगाज़ को वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जश्न बहार चीन के 4 अहम त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार की सरगर्मियां चीन भर में उरूज पर हैं और लोग अपनी तातीलात से भरपूर अंदाज में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मुल्क भर की अहम इमारत और तफरीही मुकामात पर चरागां किया गया है। रंग बिरंगी आराइशी रोशनियां माहौल को निहायत दीदाजेब बना रही हैं। बाजारों में लगे सुर्ख सजावटी सामान और दुआया कलमात ने माहौल को 4 चांद लगा रखे हैं। फूड स्ट्रीट्स में मेले का सा समा है। रवायती खाने तैयार करने में महारत रखने वाले हुनरमंदों ने शहरों में किस्मत आजमाई का फैसला किया है। बाजार दही खानों की खुशबू से महक रहे हैं। घरों में रवायती खानों की तैयारी के साथ साथ लोग फूड स्ट्रीट्स में अपनी मनपसंद डिशेस से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बच्चे बूढ़े जवान सभी बाहर के इस्तकबाल में खुश दिखाई देते हैं।
جشن بہار کی ان سرگرمیوں میں چین میں موجود پاکستانی کمیونٹی نے بھی بھرپور انداز میں شرکت کی ہے۔ بیجنگ میں موجود پاکستانی سفارتخانے کی عمارت کو خوبصورت انداز میں برقی کمکموں سے سجا کر چینی حکومت اور عوام کے ساتھ گہری وابستگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ زبیر بشیر، بیجنگ۔ ڈاکٹر صاحب، رپورٹ آپ نے بھی دیکھی، اور جس طرح ابھی زبیر بتا رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے تمام تر جو پریکاشنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیلیبریشنز جو ہیں ہو رہی ہیں، تو وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، تو وہ ساتھ ساتھ اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں انسانی جبلت ہے، مشکل حالات میں بھی جب کوئی کلچر سے جڑی چیز کوئی چیز سامنے آ جائے تو وہ خوشی کا ایک باعث بنتی ہے، اور ویسے بھی جب گھٹن زدہ ماحول یا جس طرح ہم کہتے ہیں مشکل حالات تھے اس سے نپٹنے کے لیے ہمیشہ جب بھی کوئی اسٹریٹجی بتائی جاتی ہے اس میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے اپنے کلچر روایات کے نزدیک آؤ، ایک دوسرے سے ملو، چاہے وہ کووڈ کی وجہ سے اب انہیں حفاظتی اقدامات کے تحت ملنا ہے، تو یقیناً یہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی، اس کا جو مختلف یعنی اس دن کے ساتھ جو مختلف روایات جوڑی ہیں اس میں بزرگوں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا، یہ ظاہر ہے کہ بجائے خود ایک مثبت عمل کے طور پہ سامنے آیا۔ بالکل، اور اس میں یہ بڑی جو آپ نے اچھی بات کی کہ میل جول جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا ایک کیا کہنا چاہیے کہ اس کی بنیاد ہوا کرتی ہے، انسان جو ہے وہ کٹ کے تو خیر رہ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ اسی خطے میں میانمار واقع ہے، برما بھی جسے کہا جاتا تھا، وہاں پر ہوا یہ کہ وہاں کی فوج جو ہے انہوں نے منتخب حکومت کو ہٹا دیا، اور اب 1 سال کے لیے وہاں پہ ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ گو کہ کہا تو ہے جو بھی وہاں پہ اقتدار میں آئے ہیں لوگ کہ ہم انتخابات کروائیں گے اور 1 سال کے بعد اسے منتقل کر دیا جائے گا، لیکن ایک تاریخ رہی ہے میانمار کی پوری، دیکھیں کہ وہاں پہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ مارشل لا رہا ہے۔ ایک تو یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خطے کی، کچھ تھوڑا سا بریفلی اگر ہمارے دیکھنے والوں کو بھی آپ سمجھا سکیں کہ اس کی ڈیفینیٹلی کوئی تاریخ تو ہے نا؟ جی بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ میانمار میں 1962 سے فوج کا اقتدار میں ہے، اور تقریباً 49 ایئر یہ مسلسل فوجی اقتدار رہا۔ اس کے بعد 2010 کا آئین آ جاتا ہے وہاں، 2010 کے آئین کے بعد ایک فارمولہ طے ہوتا ہے کہ فوج اور سولین مل کے آگے چلیں گے۔ اس کے نتیجے میں 2011 سے پھر سولینز کی انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہے پروسیس میں، جو وہاں کا سیاسی عمل ہے۔ اس کے بعد باضابطہ طور پہ پہلے کثیر الجماعتی انتخابات 2015 میں ہوتے ہیں، جس میں آن سان سوچی جو ہیں نوبل انعام لوریٹ بھی رہی ہیں، اور ان کی جو جماعت ہے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی، وہ چونکہ جیل میں تھی طویل عرصہ کی ایک جدوجہد تھی وہاں کے عوام کی، اور وہ جب الیکشن ہوئے تو لوگوں نے اس میں ملٹی پارٹی الیکشن میں ووٹ دیا، اور بڑی تعداد میں ظاہر ہے کہ اس جماعت کو ووٹ ملا، لیکن جو شرکت اقتدار کا فارمولہ وہاں طے تھا اس کے مطابق انہیں اقتدار میں آتے ہوئے یہ فارمولہ ایکسیپٹ کرنا پڑا، جس میں 25% نشستیں آلریڈی فوج کی ہونی ہیں۔ ایسے ہی اس کے بعد فوج کی حمایت یافتہ ایک جماعت ہے یونائٹڈ سولیڈیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، USDP۔ اچھا، USDP کو بھی کچھ نشستیں ملی، ظاہر ہے کہ کچھ پاکٹس تو لیکن ڈفرنس بہت تھا، ہاں پچھلی دفعہ بھی اور اب بھی۔ میں یہی بتانا چاہ رہا کہ جب وہ 25% فوج کی سیٹیں اور USDP کی جو نشستیں وہ ملا کے پارلیمنٹ کی 1/3 بنتی تھی، یعنی 2/3 اکثریت NLD کو رہی، نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی۔ اچھا، 2015 سے جو ایک عمل شروع ہوا اس میں یہ تھا کہ شراکت اقتدار، اس میں ظاہر ہے کہ 3 پوسٹیں فوج کو دی گئیں، جو آئین کا ایک حصہ اس میں لکھا ہوا ہے، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور دفاع، وہ رہیں۔ پھر بہت ساری جو پوسٹیں ویسے ہیں حکومت کی، اس میں بھی فوج کا حصہ تھا، یعنی ایک پورا شراکت اقتدار کا فارمولہ تھا، جس کو وہ یہ سمجھتے تھے فوج کے جب ہم ڈیموکریٹک ٹرانزیشن میں آئے ہیں تو بیلنس آف پاور ہے، یعنی فوج کے پاس بھی اختیارات ہوں اور سیولین پارلیمنٹ کے بھی۔ لیکن ان 5 سال میں جب ہم نے دیکھا، جبکہ دوسرے انتخابات نومبر 2020 میں ہوئے، وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ NLD جو ہے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی بہت زیادہ اکثریت سے جیتی جی، اور اس میں بد اعتمادی کی ایک فضا جو تھی نا، اس کا بھی اثر ہے۔ تو جی آپ کچھ میں وہی کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم اس پہ مزید بات کریں، ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، اور یہ جاننا بڑا ضروری ہے، یہ تو آپ نے تاریخ بتا دی نا اس کی وہاں کی، لیکن آخر اب جس وقت میں 2021 میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہاں پہ حالات بہت مختلف ہیں۔ اس تناظر میں
کیا اس طرح کا کوئی بھی جو وینچر ہوتا ہے وہ کس حد تک پاپولر ہو سکتا ہے اور اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح سے دیکھتی ہے؟ اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب بات آپ کر رہے تھے کہ ابھی 2020 میں نومبر میں جو انتخابات ہوئے میانمار میں، وہاں پہ بھی ایک دفعہ پھر آنگ سان سوچی کی جو جماعت ہے اس نے خاصی بڑی واضح اکثریت سے وہاں پہ کامیابی حاصل کی. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہاں پہ فوج جو ہے اس نے آنگ سان سوچی سمیت اور جو دیگر بڑے اہم سیاسی رہنمایوں انہیں تحویل میں بھی لے لیا اور ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. صورتحال ایسی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو، اس طرح کے وینچر کو کوئی اتنی انٹرنیشنل سپورٹ اب ملتی نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ مختلف بیانات بھی آئیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ چین اس خطے کا ایک بڑا ملک ہے، چین کا کیا ریاکشن ہے اس کے اوپر؟ اس میں صرف چین کے ساتھ آپ اور ایڈ کر لیں جو اس خطے کے اور بڑے ممالک ہیں، مثلا جاپان بھی ہے اس میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اور بڑے بڑے ممالک شامل ہیں، ان کا بھی رد عمل ہمیں ساتھ دیکھنا ہوگا. اور پھر آپ رشیا کو بھی نہیں بھول سکتے. اب آپ یہ دیکھیں گے 1 فروری کو جب وہاں فوج نے اقتدار سنبھالا اور سویلین حکومت کو فارغ کر کے وہاں کے صدر کو گرفتار کیا، آنگ سان سوچی اور باقی جو لیڈر ان کو گرفتار کیا، اس تناظر میں باقاعدہ طور پہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک ڈسکشن شروع ہوئی. ظاہر ہے چین، روس اور باقی جو ممالک ہیں انہوں نے اس ڈسکشن میں حصہ لیا، اور اس وقت ایک قرارداد کا ایک مسودہ یعنی اسٹیٹمنٹ جاری کرنے کے لیے ڈرافٹ کیا گیا برطانیہ کی طرف سے. برطانیہ نے وہ تجویز پیش کی جس پہ رشیا اور چائنا ان کا موقع یہ تھا کہ ابھی تھوڑا اور ٹائم لیتے ہیں، اس پہ مزید ڈسکشن کریں. وہی جو آپ بات کر رہے تھے، اب ریئیکشن شاید اتنا یعنی شارپ نہیں آ رہا. اس کی وجہ کہ دنیا میں ایک پوری ڈیوائیڈ ہے، ڈیموکریسیز کے حوالے سے بھی اور سسٹمز کے حوالے سے بھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ برما ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ایک ملک ہے جو ایک طرف اگر بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، چین اور تھائی لینڈ سے اس کی سرحدیں مل رہی ہیں، ساتھ آگے اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہے. اگر آپ مسلسل دیکھیں، میں چونکہ مجھے موقع ملا دونوں ادوار دیکھنے کا، ان کا پیور ملٹری بھی اور شراکت اقتدار جس میں NLD کی حکومت تھی، تو آسیان میں جب یہ یعنی آسیان جو ریجنل ایک بلاک ہے ان ممالک کا، ساؤتھ ایسٹ ایشین ملکوں کا، وہاں پہ یہ ان کی بڑی سے ہے، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ تھی یا یہ مکس لیڈرشپ تھی. کیونکہ برما ایک ایسا ملک ہے، یا میانمار جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ایسا ملک ہے جہاں ہیومن ریسورسز موجود ہیں، لیکن ہیومن ریسورسز کو ترقی دینا، اس میں جو بڑی بڑی یہاں کی معیشتیں ان کا بڑا اہم کردار ہے. تو اس لیے ان کی ہمیشہ سے وہاں اہمیت رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایون اگر یورپ کو بھی دیکھ لیں، برطانیہ نے ایک مسودہ تیار کیا، اس پہ ڈسکشن ہوئی، اس پہ UN نے جو ابھی یعنی جس کے ٹیکسٹ میں چین اور روس نے بھی اپنی یعنی اس کے ٹیکسٹ کو بہتر کرنے کے لیے انپٹ دیا ہے، اس میں جو اس وقت UN کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو تھرسڈے کو جو جاری ہوئی ہے، مزید پیش رفت ابھی چل رہی ہیں، وہاں پہ انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس کو کنڈیم نہیں کیا کو کو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. حالانکہ سمپلی یہ ہے کہ کو کنڈیم کیے جانے کی روایت رہی، جیسے آپ نے ابھی سوال پوچھتے ہوئے کہا، تو میں اس سے لنک آپ کے سوال سے یہ بنا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب خطے کے جو ممالک ہیں جو خود پلیئر ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا UN میں ویسٹرن لیڈ پلیئر زیادہ تھے، اب یہ کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کا ایک توازن آ گیا ہے، کیونکہ ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں یا جو وہ پاور رکھتے ہیں UN میں، وہ اب ایسٹرن تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کی معاشرتیں اور معاشرے جو ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میانمار کی صورتحال یہ ہے کہ اس پہ رشیا اور چین کی جب اس میں انہوں نے ٹویک کیا، اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کرنا یا اس میں تھوڑا سا الفاظ کا رد و بدل کے جو اس میں ریئیکشن سامنے آیا، تو UN کے اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام گرفتار سیاسی رہنماؤں کو رہا کیا جائے، آنگ سان سوچی اور پریزیڈنٹ سمیت باقی سب کو، اور ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کو جاری رہنے دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی اس طرح کی بات کی، آؤٹ رائٹلی اس کو کنڈیم نہیں کیا. اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ یہ توقع ظاہر کی گئی میانمار کی پارٹیوں سے کہ وہ وائلنس پہ نہیں جائیں گے اور وہاں کے رول آف لا ہوگا، شہری آزادیوں کا تحفظ کریں گے. یہ ساری ایسا ڈرافٹ ہے
جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس ڈرافٹ UN کی طرف سے آیا جس کو کہ چین، رشیا، جاپان اور باقی ممالک بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں. کیونکہ میانمار کی اگر آپ صورتحال دیکھیں وہاں پہ اگر ہم ہارڈ سینکشنز لگاتے ہیں تو بڑی مشکلات ہو جی. میں تھوڑا سا اور سافٹ سینکشن کا دونوں کا میں تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دوں جو پولیٹیکل ٹرمینالوجی میں. ہارڈ سینکشن یہ ہوتی ہے کہ جب کسی ملک کے خلاف پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو بہت سخت اقتصادی پابندیاں ہوتی ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پورا ملک اور اس کی اکانومی کرپل ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ مختلف ممالک ان سے رابطے اس طرح نہیں کر پاتے. سافٹ سینکشن یہ ہوتی ہیں کہ اس رجیم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کو کنڈیم کرنا ہے یا جس کو کوئی سبق سکھانا ہے یا جس پہ پریشر ڈالنا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ عوام جو ہے اس کو ریلیف پہ رہیں. اس طرح کے بہت سارے کانفلکٹ کی سچویشن میں نے ایک پالیسی رپورٹ تیار کی تھی بہت پہلے کی بات ہے جب نیپال میں کنگ کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی. وہاں پہ بھی یہی تھا کہ انٹرنیشنل سینکشنز لگانے کی بات ہوئی تھی. ادھر ہم نے یہ تجویز کیا تھا کہ آپ پوری فل سینکشن نہ لگائیں، سافٹ سینکشن لگائیں کیونکہ نیپالی عوام بڑے غربت زدہ لوگ ہیں. تو وہاں پہ کچھ نے ہارڈ سینکشن لگائی، کچھ سافٹ سینکشن. بہرحال وہاں چونکہ لوگ بڑے موٹیویٹڈ تھے انہوں نے کنگشن ختم کیا. ادھر اگر آئیں میانمار میں تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال. جی آپ میں یہ کہتا ہوں کہ سینکشنز بہرحال پابندیاں یا تعزیرات کسی بھی طرح کی وہ کسی مسئلے کا حل تو نہیں ہوتی. اس پہ چین کا جو بیان ہے کہ آپ ایمیکیبلی دونوں فریق جو ہیں جو بھی جتنے بھی فریق ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اور اس کا کوئی ایک ایسا سولوشن نکالیں جو کہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہو. اب آپ یہ جو جس کا میں نے UN کی جس سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا ہے اس سے بھی ایک میسج ریفلیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ وائلنس پہ نہ جائیں، رول آف لا کو پروٹیکٹ کریں، ڈیموکریٹک ٹرانزیشن چلیں اور وہ دونوں پارٹیوں کو کہہ رہے ہیں. تو یہ اسی کا ریفلیکشن ہے چین اور رشیا کے ان پٹ کا. لیکن امریکہ جو ہے وہ تو اس نے تو پابندیاں لگا. نہیں میں بتا رہا ہوں ان کی پابندیاں بھی یہی ادھر ہی میں آپ کو لے کے جا رہا تھا. انہوں نے بھی ابھی سافٹ پابندیاں لگائی. ٹھیک ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو $1 بلین پڑا ہوا ہے امریکی اداروں میں میانمار کا، یہ رجیم اس کو ایکسس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے یہ بھی سارٹ آف سافٹ ہے. اس طرح یورپ نے بھی ابھی تک کوئی واضح طور پہ کوئی بڑی، نیوزی لینڈ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں لیکن اتنی وہ نہیں ہے کہ اس کو ہارڈ سینکشن کہا جا سکے. اس کا مطلب ہے کہ انگیجمنٹ کی گنجائش اور وہی ریفلیکشن جو چین نے دونوں گروپوں سے کہا ہے. اب چین کا دیکھیں، چین مسلسل سال سے میانمار کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ تھی یا سیولین اور ملٹری جوائنٹ گورنمنٹ تھی. دونوں طرح کی لیڈرشپ کے ساتھ چین لیڈرشپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اور جو اقوام متحدہ میں چین کے جو پرماننٹ مشن ہے اس کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ میانمار کے حوالے سے جہاں وہاں کی دونوں پارٹیاں بات چیت کا عمل جاری رکھیں گی اور معاملات کو اپنے قانونی اور آئینی فریم ورک میں رہتے ہوئے طے کریں گی. اس طرح انہوں نے یہ توقع ظاہر کی کہ اگر سیکورٹی کونسل بھی کوئی ایکشن لیتی ہے وہ بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ وہاں کی جو پارٹی ہیں وہ مل کے اس کو طے کریں کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل اور سوشل سٹیبلٹی یعنی سیاسی اور سماجی استحکام ضروری ہے. اس کی وجہ کہ ایک تو اگر آپ کووڈ کا بھی لیٹسٹ تھوڑا سا میں دیکھ رہا تھا، ایک سروے ہوا ہے جنوری 2020 سے سپٹمبر 2020 کا، وہاں پہ غربت کی کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے میانمار میں. پھر میانمار میں کئی کانفلکٹ ہیں، صرف روہنگیا کا ایک کانفلکٹ نہیں ہے. آپ باقی شان کین سٹیٹ میں دیکھیں وہاں پہ بھی ان کی لبریشن آرمیز ہیں اور وہ بھی آپس میں وار میں ہیں. پھر تھائی لینڈ کے بارڈر کے ساتھ جو کمیونٹیز ہیں، برمی کمیونٹیز، وہ کراس کرتی ہیں وہاں پہ ایک بہت یعنی کمپلیکس سچویشن ہے کانفلکٹ کی، لہٰذا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. دوسرا یہ اس لیے بھی وہاں سخت چیزیں اقدامات کیے جا سکتے کیونکہ ان کو پوری وہاں پہ ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن، جاپان، رشیا اور باقی ممالک کی بھی سپورٹ حاصل ہے کیونکہ وہ ان سے تعلقات یا جو لیول آف ڈپلومیٹک ریلیشن ہے وہ اس لیول پہ کٹ نہیں کرنا چاہتے جس لیول پہ یورپ اور امریکہ چاہتا ہے. تو اب اس لیے انہیں سوچنا پڑے گا کہ کس قسم کے اقدامات ہوں. تو میری تو رائے یہی ہے کہ کوئی بھی اقدامات کرنے سے پہلے یہ جو سارے سٹیک ہولڈر ہیں ان کے یعنی سٹیکس کو بھی دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ خطے کے ممالک کس طرح کی ایک حل تجویز کرتے ہیں. کیونکہ اگر سخت عمل ہوگا تو ظاہر ہے یہ ڈیموکریسی جو انہوں نے پرومس کیا 1 سال کا اور ڈیریل ہو سکتی ہے. اس کو واپس لانے کا طریقہ ہے، بہتر ہے کہ انگیج کیا جائے ان کو. بالکل. اور ابھی تو اس نے پاؤں چلنا شروع کیا تھا، ٹرانزیشن ہی شروع ہوئی تھی، ٹرانزیشن ہوئی، اس ریفارمز لے کے آئے. ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہاں پہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے اور بہت سارے کرائسس ہیں. ایک بریک پہ چلتے ہیں ناظرین، اس کے بعد جب واپس آئیں گے
تو یہ بھی جانیں گے کہ اس طرح کی صورتحال میں جو مقامی طور پہ جو تنازعات ہوتے ہیں یا کوئی جو ہیومن کرائسس ہوتا ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے اور لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، مسئلہ کوئی بھی ہو، تنازع کوئی بھی ہو، وہاں بہرحال متاثر تو انسان ہی ہوتا ہے اور عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. روہنگیا کا ایک معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے سال ہر سال سے، وہ کسی کروٹ ہمیں بیٹھتا ہوا وہ اونٹ نظر نہیں آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کرائسس کا بھی آپ نے ذکر کیا. تو ان تمام تر کرائسس میں گھرے ہوئے جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ ان پہ کیا اثر پڑتا ہے اس طرح کی سچویشن کا؟ دیکھیں یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے. اگر آپ یہاں صرف میں اگر ایک کرائسس کی بات کروں، روہنگیا کرائسس، اگر آپ یہ دیکھیں دنیا میں جو اسٹیٹ لیس لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی شہریت بھی ختم کر دی نا. پہلے یہ تھا کہ وہ روہنگا سٹیزن کے طور پہ میانمار سٹیزن کا اپنا ایک سٹیٹس رکھتے تھے. وہ یہ کہ وہ سٹیٹس ختم کر دیا گیا 2017 کے ملٹری آپریشن کے بعد، ان کے خلاف جو آپریشن ہوا اس کے بعد وہ ختم کر دیا. اب اگر آپ یہ دیکھیں دنیا بھر میں جتنے اسٹیٹ لیس لوگ ہیں ان کی میجورٹی صرف ایک اس کنٹری میں ہے جسے میانمار کہتے ہیں. اور اس کے آپ یہ دیکھیں کہ ملینز آف روہنگا مسلمز، وہ ان کی کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے. وہ بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ہیں اور وہاں سے وہ جب کراس کرتے ہیں، میں نے اس پہ ایک رپورٹ لکھی تھی آسیان کے لیے ہی کہ کس طرح لوگ وہاں سے سمندر کے راستے آسٹریلیا اور باقی ملکوں جا رہے ہیں، راستے میں کس طرح وہ ڈوبتے ہیں، ان کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کشتیوں میں لا کے. تو یہ ساری بڑی خوفناک سفرنگز ہیں لوگوں کی. وہا't جب لوگوں سے انٹرویو کی بات کی، میں خود بڑا پریشان ہوا کہ کتنی بری حالت میں یہ لوگ اس طرح ٹرانسپورٹ ہو کے جاتے ہیں، بالکل ان ہیومن کنڈیشنز میں، بالکل جانوروں کی طرح ان کو دیکھا جاتا ہے. اور پھر کانفلکٹ کی اپنی سچویشن دیکھ لیں شہروں کے اندر، یا جو راکھائن سٹیٹ جہاں پہ یہ روہنگاز اور ان کا راکھائن جو یعنی بدھسٹ ہیں ان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے. اب اس کانفلکٹ کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ یہ کانفلکٹ میانمار تک رہا، یہ کانفلکٹ باقی ملکوں میں بھی چلا گیا جہاں مسلمز ہیں اور بدھسٹ کا ہے. حالانکہ بدھسٹ دنیا میں سب سے پیسفل مذہب کے لوگ سمجھا جائے کہ یہ بڑے پیس کے، اسلام میں بھی جس طرح امن سلامتی کی بات ہے. تو اس کانفلکٹ کو وہ وہاں تک لے گئے. اب اس کانفلکٹ سے وہاں لوگ سفر کر رہے ہیں. پھر وہاں غربت کا پہلے سے ہی برا حال ہے، کووڈ کی وجہ سے غربت مزید بڑھ گئی جو میں نے ابھی سروے کا ذکر کیا. پھر یہ کہ وہاں پہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کوئی سسٹم اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. پھر روڈ نیٹ ورک کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. اب وہاں ڈیولپمنٹ کا عمل شروع ہے. 2017 میں یہ جو پائپ لائن کا منصوبہ کمپلیٹ ہوا ہے، چین میانمار پائپ لائن، اس سے ظاہر ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ روزگار کے موقع بنے، اس کے ساتھ یہ کہ ان کی معیشت میں کچھ انجیکٹ ہونا شروع ہوا اس طرح. اور وہاں پہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کی جب یعنی ایکسیس ہوئی تو اس سے تھوڑا سا ایک وائبرنس ہونے کی ایک امید پیدا ہوئی. لیکن اگر وہاں پہ اس وجہ سے کانفلکٹ اور بڑھ جاتا ہے، یعنی سیاسی اور سماجی طور پہ، جیسے چین کی طرف سے بہت زور دیا جا رہا ہے کہ سیاسی اور سماجی عدم استحکام اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو وہاں کے عوام کے لیے اور مشکلات سامنے آ جائیں گی. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو تنازع ہے اس کے لیے وہی حل بہتر ہے جو ایمیکیبلی جیسے کہا گیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلش ڈیموکریسی نہیں کہ 5 سال میں 50 سال کا ایک دم سے سارا ریوائیو ہو گیا یا سسٹم بن گیا، کیونکہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ابھی بہرحال وہاں گیون سسٹم میں رہتے ہوئے وہی جو شراکت اقتدار کا سسٹم ہے اس کے ساتھ رہتے ہوئے، چونکہ وہ ایک بڑی پاور ہے، ابھی بھی ہیں دونوں پاورز ہیں. ایک ڈیموکریٹکلی اگر دیکھا جائے NLD جو نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی، وہ اپنے ووٹوں کے ساتھ آتی ہے، پارلیمنٹ کی پاور ہے. دوسری تو ملٹری کا وہاں پہ ایک وہ ہے، ایک اثر و نفوذ ہے بڑے عرصے سے، اور ان کا ریجن میں بھی اثر و نفوذ ہے، ریجنل ممالک بھی ان کے ساتھ انگیج ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا حل سب سے امپورٹنٹ ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں ویسٹ اور امریکہ بھی شامل ہیں، انہوں نے اچھا کیا کہ ابھی سافٹ سینکشن لگائی ہیں اور سخت کی طرف جانے کی بجائے وہ انگیج کرنے کی طرف آئیں، تاکہ ان پارٹیز کو انگیج کریں جو ایک یعنی ابھی ابتدائی مراحل کی جمہوریت ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ ڈی رولر جائے، اس میں دوبارہ گنجائش پیدا کی جائے تاکہ وہاں بیٹھ کے شراکت اقتدار کا فارمولا جو ابھی چل رہا ہے اس کو مزید دیکھا جائے کہ کس طرح زیادہ
डेमोक्रेसी और शहरी आज़ादियों को यकीनी बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू बहुत सकील होती चली जा रही है और गंभीर भी होती चली जा रही है। बहरहाल चूंकि सूरत हाल ही ऐसी है, लेकिन अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल। आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में जिक्र किया था और हमने अपने नाज़रीन को ये बताया था कि उन्हें हम कुछ थोड़े से इस खित्ते की सकाफ़त और रिवायात और जो यहाँ पे तारीख़ गुज़री है उससे मुतालिक कुछ उनको दिलचस्प हक़ाइक़, दिलचस्प नमूने, दिलचस्प रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। आज इसी सिलसिले की पहली कड़ी है, एक रिपोर्ट हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। आप इस रिपोर्ट को देखिएगा। गुज़रा हुआ वक्त कुछ ना कुछ हमें कहता है, बताता है, उसे सुनने की ज़रूरत है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। अपडेट हो रहे हैं, बराए मेहरबानी हमारे साथ रहिए। जी, रिपोर्ट आपने देखी। हमारे बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन के कौमी वर्षे से ताल्लुक़ ये रखती थी। डॉक्टर साहब, चीन जो है उसकी सकाफ़त बहुत रिच सकाफ़त है और आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम अपने नाजरीन के लिए ऐसी ही रिपोर्ट्स लेके आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये का, आपके वक्त का। नाजरीन, जैसे अभी इस रिपोर्ट से पहले मैं कह रहा था कि गुज़रा हुआ वक्त हमें कुछ ना कुछ बता रहा होता है। तारीख़ से सबक सीख के जो कौमें अपनी तारीख़ बनाती हैं, आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो उस पर फिर फ़ख्र करती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।